Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 5. First of all, we will go through the previous lecture, what we have done, what was the topics that we covered. So we were looking what is intelligent agent, then we were looking intelligent agent and its environment, its examples, and then the performance measure, environment, actuator and sensors, what they are, what are the effects of it, and how it is going to help the agent. Then we were looking for feature of intelligent agent. So there were different topics that we cover in the previous lecture, and we will continue it to this lecture. It also related to intelligent agent. So what we are going to do today is to see what types of environment there are, and what kind of input and what kind of output can we give to the environment. And then intelligent agent examples, we will be looking to it depending on its environment. And then there are many types of intelligent agent, and then we will look through it, how many types. There are basic 4 types, and we will discuss each of it in detail. Environment. What is environment? So we will see action are doing by the agent on the environment. अब environment के ऊपर कुछ action perform हो रहे होंगे, और वो action ज़ाहिर है dependent होंगे input पे भी. कुछ inputs आ रहे होंगे environment से, और वो फिर output दे रहे होंगे. Environment provide percepts to the agent. अब एजेंट के लिए ज़ाहिर है कुछ इनपुट भी चाहिए होगी, तो वो भी इन्वायरमेंट से ही आएगी. डिटरमिन टू लार्ज डिग्री इन इंटरेक्शन बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एजेंट. अब सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन होगी वो एजेंट की इन्वायरमेंट के साथ होगी. इन्वायरमेंट से कुछ इनपुट्स आ रहे होंगे और वो उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा और वो एज आउटपुट देगा इन्वायरमेंट को ही. अब जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वेट कर रहा हो कि कोई इनपुट आएगी तो वो आउटपुट देगा. ऐसा भी हो सकता है कि वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा हो और वो आउटपुट दे रहा हो किसी बेसिस के ऊपर, या कोई गोल हो जिसने वो अचीव करना हो. तो वो इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशंस होंगे एजेंट के, वो कनेक्टेड होगा कम्प्लीटली. The outside world is not necessarily the real world as we perceive it. It may be a real or a virtual environment the agent lives in. अब हमें ये भी पता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो environment का नाम हम जिसको दे रहे हैं वो कोई आउटसाइड वर्ल्ड होगा, वो कोई माहौल होगा बाहर का. ये ज़रूरी नहीं है. वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एजेंट वो एक सॉफ्टवेयर हो, वो वेट कर रहा हो किसी इनपुट का, या वो कोई इनपुट दे रहा हो या आउटपुट दे रहा हो किसी इन्वायरमेंट को, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को, किसी दूसरे एजेंट को इनपुट दे रहा हो. तो ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो माहौल जो डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं जिससे वो सराउंडिंग्स भी हो सकते हैं. तो ये इन लिटरल वर्ल्ड एनवायरनमेंट नहीं होगा. ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और ये एज अ हार्डवेयर भी हो सकता है. इन मेनी केसेस एनवायरनमेंट आर इम्प्लीमेंटेड विद इन कंप्यूटर. अब हम ये देखते हैं कि मोस्टली जो सिचुएशंस होते हैं उसमें एनवायरनमेंट कंप्यूटर के अंदर ही क्रिएट किया जाता है. दे मे और मे नॉट हैव अ क्लोज करस्पॉन्डिंग टू द रियल वर्ल्ड. अब इस सेंटेंस में यही बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बाहर की दुनिया से ही इनपुट ले रहा हो. बाहर का मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर है उसके बाहर से उसको कुछ इनपुट आ रहा हो. वो ऐसा भी हो सकता है कि वो विद इन कंप्यूटर, विद इन अ सॉफ्टवेयर, वो इन्वायरमेंट उसने ख़ुद से क्रिएट किया हो, तो हम उसको एज अ इनपुट ले सकेंगे और वो कर सकेंगे. तो ये सिंपल एक इन्वायरमेंट हो गया. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट किस्म के जो टाइप्स हैं इन्वायरमेंट के, वो किस किस्म के हो सकते हैं. हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है फुली ऑब्जर्वेबल या
ورسز پارشلی آبزرویبل، یا ہم اس کو ایکسیسیبل ورسز ان ایکسیسیبل بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ if an agent's sensory equipment gives it access to the complete state of environment, then we say that the environment is fully observable to the agent. اب accessible یا fully observable کا مطلب یہ ہوا کہ جب different sensors کے through input آ رہی ہے environment سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کیا ہوگا؟ فلی observable، فلی دیکھ رہا ہوگا، ساری انفارمیشن اس کو مل رہی ہوگی. اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ فلی observable ہے، آبزرو کر سکتا ہے، یا اس کو ایکسیس ہے ہر ایک چیز تک پہنچنے کے لیے. An environment is efficiently fully observable if the sensor detect all aspects that are relevant to the choice of action. اب اگر کوئی ایکشن اس نے پرفارم کرنا ہے، ایجنٹ نے، انٹیلیجنٹ ایجنٹ نے کوئی ایکشن پرفارم کرنا ہے، تو وہ ظاہر ڈیپینڈنٹ ہوگا اس کی ان پٹس پہ. اب اگر وہ ان پٹ آ رہی ہیں اور وہ ساری ان پٹ فلی آبزرویبل ہیں، سارے جو کنیکشنز ہیں وہ فل ہے اور ہمیں مل رہے ہیں سارے ان پٹس، اور ہم جو ایکشن پرفارم کریں گے، اگر اس ایکشن کے لیے 4 ان پٹس ہمیں چاہیے اور وہ چاروں ہمیں مل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ فلی آبزرویبل ہے، ہم اس ایکشن کو پرفارم کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ ساری مل رہی ہیں. A fully observable environment is convenient because the agent need not mentioning any internal state to keep track of the world. اب فلی آبزرویبل کے فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اسٹیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں کوئی کنڈیشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اگر یہ ایک سٹیپ ہو گیا تو اب میں ویٹ کروں تاکہ دوسرا سٹیپ لے لوں، پھر تیسرا سٹیپ لے لوں. ہمیں کوئی ویلیوز کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تاکہ ہم کسی ایکشن تک پہنچ سکیں. وہ آگے جب ہم ٹائپس دیکھیں گے، ایجنٹ کے ڈفرینٹ ٹائپس دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ہم اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے، ہم کیا چیز رکھتے ہیں، کون سے اسٹیٹس ہوتے ہیں جو ایک گول کی طرف جاتے ہیں، کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. تو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے اگر تو وہ فلی آبزرویبل ہے، کیونکہ ہمارے پاس ساری انفارمیشن آ رہی ہے اور جب انفارمیشن کمپلیٹ ہوگی تو اس کی بیس پہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ بہت کنوینئنٹ اور ایزی ہوتا ہے. ان ایکسیسیبل اور پارشلی آبزرویبل کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جہاں پر ہمارے پاس فل کنٹرول نہ ہو، فل انفارمیشن نہ ہو جس کی بیس پہ ہم ڈیسیجن لے سکیں. تو ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہے اور ہمیں سارے انوائرمنٹ کا نہیں پتہ، سارے انپٹس نہیں آ رہے، تو کچھ چیزیں ہم نے ایزیوم کرنی ہیں، کچھ چیزیں ہم نے پہلے سے اپنے پاس رکھنی ہے جس کی بیس پہ ہم ایکشن لیں گے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایجنٹ کی ٹائپ پہ. تو ڈفرینٹ 2 ٹائپس بیسک ہو گئی کہ یا تو فلی آبزرویبل ہوگا یا وہ پارشلی آبزرویبل ہوگا. دوسری ٹائپ کیا ہو سکتی ہے؟ ڈٹرمنسٹک ورسز نان ڈٹرمنسٹک. If the next state of the environment is completely determined by the current state and the action selected by the agent, then we say that the environment is deterministic. If the environment is accessible, then it may appear to be non-deterministic bunch of uncertainties. اب یہاں پر ہم ایک اور پوائنٹ یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ انوائرمنٹ ڈٹرمنسٹک ہے یا نان ڈٹرمنسٹک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں پتہ ہو گیا کہ میں نے کیا ایکشن لینا ہے، کون سا ایکشن لینا ہے، یہاں پر پھر بات آتی ہے اسٹیٹ کی. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتے ہیں. کسی کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے، کسی ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ اسٹیٹس بنا لیں گے. وہ کیسے ہوں گے وہ ہم ایجنٹ ٹائپ میں دیکھ لیں گے. اب ڈفرینٹ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے یہاں سے جانا ہے کسی اور سٹی کی طرف، 2 سٹیز کے درمیان ٹریولنگ کرنا ہے، تو میں مائل سٹونز رکھ لیتا ہوں کہ پہلے میں اس ٹاؤن تک پہنچوں گا، پھر اس سے آگے دوسرے ٹاؤن تک پہنچوں گا. تو یہ سارے ٹاؤنز کو آپس میں کنیکٹ کروں گا اور پھر آخر میں ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاؤں گا. تو وہ کیا ہوا، وہ میرے پاس مائل سٹون ہو گئے اور میں آخر تک گول تک پہنچ چکا. تو یہ ایک اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں رکھتا ہوں اور پھر وہ ہر ایک اسٹیٹ جو ہے کلیئرلی ڈیفائن ہو. تو اب
اگر میرے پاس پہلے سے پتہ ہو، مجھے پتہ ہو کہ کون سے اسٹیٹ کے بعد کون سا اسٹیٹ آنا ہے، اگر وہ پتہ ہو تو میں کیا کروں گا، یہ ڈٹرمنسٹک ہے. مجھے ہر ایک اسٹیٹ کا پتہ ہے اور میں ہر ایک اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پورے کر رہا ہوں. اگر تو ایسا نہیں ہے تو پھر وہ نان ڈٹرمنسٹک ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ نیکسٹ اسٹیپ کون سا ہوگا، ڈفرینٹ آپشنز ہیں، انسرٹنٹی ہے. انسرٹنٹی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شور نہیں ہے کہ کون سا ایکشن لینا چاہیے، کون سے اسٹیٹ پہ جانا چاہیے. تو ہم شور نہیں ہیں، ہمارے پاس کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ ان ایکسیسیبل ہو انوائرمنٹ، یا جب وہ ہمارے پاس فلی آبزرویبل نہ ہو، ہمارے پاس ساری انفارمیشن نہ ہو، تو پھر ہم نان ڈٹرمنسٹک سچویشن میں ہوں گے. کیونکہ ہم جب ڈیسیجن لیں گے تو وہ کسی ہیورسٹک کی بیس پہ لے رہے ہوں گے، وہ کسی ہٹ اینڈ ٹرائل کی بیس پہ لے رہے ہوں گے کہ یہ ٹرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رزلٹ ٹھیک آتے ہیں کہ نہیں، یہ دوسرا آپشن ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ رزلٹ دیکھتے ہیں ٹھیک آتے ہیں کہ نہیں. تو اس وجہ سے وہ انسرٹنٹی ہوگی. تھرڈ پراپرٹی آف انوائرمنٹ از episodic versus sequential. Agent experiences is divided into episodes. Each episode consists of the agent perceiving and action. Subsequent episodes do not depend on what action occurred in a previous episode. In sequential environment, current action effects all succeeding actions. So there are two basic types, episodic اور sequential. episodic میں کیا ہوگا کہ وہ ہر ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. جس طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے ٹی وی سیریز ہوتے ہیں، ایک ایپیسوڈک ہوتا ہے جس میں ایک سٹوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی پچھلی قسط کی سٹوری پہ. اور پھر ایک سیکوینشنل ہوتی ہے جو کہ کنٹینیوسلی چل رہا ہوتا ہے، سٹارٹ سے لے کر 12th ایپیسوڈ تک وہ کمپلیٹ ایک ہی سٹوری ہوتی ہے، لیکن ڈفرینٹ اس میں ایکشنز پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل بیسک ایگزامپل ہوگی اس کی. اگر ہم ایپیسوڈک یا سیکوینشنل دیکھیں انوائرمنٹ کی بیس میں کیسے ہوگا کہ وہ جو بھی ایکشن پرفارم کر رہا ہوگا ایجنٹ، وہ پریویس ایکشن پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا. اس کا ایکشن کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر یہ دوبارہ کوئی اور ایکشن جب لے گا تو پچھلے ایکشن پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا. اور سیکوینشنل میں کیا ہوگا، ایک ایکشن اس نے پرفارم کیا، اس کے بعد دوسرا ایکشن پرفارم کرے گا، لیکن جو پچھلا ایکشن ہوگا اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایز اے ان پٹ یوز ہو رہی ہوگی جو اپ کمنگ ایپیسوڈ یا اس کا جو سیکوینشنل ایکشن ہوگا اس کا. تو اس طرح ہم بیسکلی دو ٹائپس کے ہمارے پاس آ جائیں گے انوائرمنٹ، اس میں ایپیسوڈک ہو جائے گا اور ایک سیکوینشنل ہو جائے گا. اسٹیٹک ورسز ڈائنامک. If the environment can change while an agent is performing action, then we say the environment is dynamic, else it's static. Static environments are easy to deal with because the agent does not keep on looking at the environment while it is deciding an action. اب ہمارے پاس جو فورتھ ٹائپ ہے وہ ہے اسٹیٹک ورسز ڈائنامک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی انوائرمنٹ جس میں ہم اسٹیٹس کو نہیں رکھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ چینجز نہیں آ رہے انوائرمنٹ میں جب تک کہ ایکشن پرفارم ہو رہا ہے. ایک ایجنٹ کوئی انفارمیشن لیتا ہے انوائرمنٹ سے اور وہ پھر ایکشن پرفارم کرتا ہے، تو جب تک وہ ایکشن پرفارم کرتا ہے انوائرمنٹ ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے، اس میں چینجز نہیں آ رہی. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اسٹیٹک ہے. اگر ڈائنامک ہے تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی انپٹ آئی انوائرمنٹ سے اس کے اگینسٹ اس نے چینجز لانا چاہیں، لیکن تب تک انوائرمنٹ اور بھی چینج ہو گیا. اگر ہم ایگزامپل لے لیں ٹمپریچر کی، کہیں پر ٹمپریچر بڑھ رہا ہے لیکن وہ بہت سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو جب تک کہ وہ رپلائی کرے وہ ٹمپریچر اس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تو رپلائی اس کو پھر انٹینسو فارم میں کرنا چاہیے تاکہ وہ ٹمپریچر کو کم کرے ایجنٹ. تو پھر ہمیں ایسی سچویشن میں ڈائنامک سچویشن ہو جائے گی. لیکن اگر وہ جو چینجز ہیں وہ کافی سلو ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جب رپلائی کرے گا تو اس کو ریپڈ رپلائی نہیں کرنی چاہیے، یا
ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو جو اسٹریٹ ہے وہ ہمیشہ چینجز آ رہی ہیں اس میں. تو ہم اگر کوئی ایکشن پرفارم کر رہے ہیں تو جب تک ہم ایکشن پرفارم کرتے ہیں تب تک کوئی اور چینجز آ سکتی ہے. اس وجہ سے وہ ڈائنامک ہو جائے گا. تو ہم اس کی اور ایگزامپلس دیکھیں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی اس کی. اس کے بعد آ جاتا ہے سیمی ڈائنامک. اف دا انوائرمنٹ ڈز ناٹ چینج ود دا پیسج آف ٹائم بٹ دا ایجنٹ پرفارمنس اسکور ڈز, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیمی ڈائنامک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انوائرمنٹ میں تو کوئی چینجز نہیں آ رہے ہیں, لیکن جو ایکشن ہو رہے ہیں اس میں چینجز آ رہی ہیں کہ وہ اس کی ایکشن کی جو پرفارمنس میجر ہے وہ چینجز آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ پرفارمنس میجر کیا ہے, وہ مطلب وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. وہ اس میں ایک ایڈیشن اور بھی ہو رہی ہے. اگر ہم ڈرائیونگ کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے سیفٹی ہے تو اس میں سپیڈ بھی ساتھ آ رہی ہے, وہ جلدی پہنچا رہا ہے ساتھ میں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سیمی ڈائنامک ہے, مطلب وہ چینجز تو آ رہی ہیں ایجنٹ میں اور وہ چینجز پرفارم ہو رہی ہیں انوائرمنٹ میں, تو یہ کیا ہوگا, یہ سیمی ڈائنامک ہو جائے گا. فورتھ ٹائپ آف انوائرمنٹ, discrete versus continuous. If there are limited number of distinct, clearly defined percepts and action, we say that the environment is discrete. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو ہمارے پاس کلیئر ایکشنز ہیں, کلیئرلی ہمیں ڈیفائن ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ڈپینڈنگ آن دا انوائرمنٹ ان پٹ, تو وہ اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ ڈسکریٹ ہے, فکس ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد میں نے کون سا اسٹیپ لینا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ فلی آبزرویبل ہے, تبھی تو وہ ہم ڈسکریٹ ڈیسیژنز لے رہے ہوں گے. اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو چیس گیم ہے, سنس دیر آر فکس نمبر آف پاسبل موو آن ایچ ٹرن, سو اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں چیس گیم وہ ایک ڈسکریٹ ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے موو میں کر سکتا ہوں. اگر ایک پلیئر ہے اس کے اندر ایک میں نے موو کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ایک پلیئر کو, تو وہ کون سے طریقوں سے ہو سکتا ہے, ایکشن کون کون سے ہیں وہ فکس ہیں آلریڈی. ٹیکسی ڈرائیونگ از کنٹینیوس. کنٹینیوس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ وہ ڈسکریٹ نہیں ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے جو یہ ایکشن پرفارم کرنا ہے یہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, یا یہ جو ہے یہ چینجز اس میں آ سکتی ہیں, ڈپینڈنگ ہوگا وہ اس کے انوائرمنٹ پہ. تو وہ کنٹینیوس ہوگا, وہ فکس نہیں ہوگا, ہمیں وہ جو موو ہیں وہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوں گی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ٹرن میں ہم چینج کسی ٹیکسی ڈرائیور کی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. اگر وہ ڈرائیو کر رہا ہے اور اس نے کسی چوراہے میں موو کرنا ہے رائٹ پہ یا لیفٹ پہ, تو وہ ہمیشہ ایک طریقے سے نہیں ہوگا. وہ کبھی اس کے سامنے 3 گاڑیاں ہوں گی جنہوں نے رائٹ پہ ٹرن کرنا ہوگا, کبھی وہ خود سب سے آگے ہوگا جس نے رائٹ پہ ٹرن کرنا ہوگا, کبھی ایسا ہوگا کہ ڈبل لائنز لگی ہوں گی جو رائٹ پہ ٹرن کر رہی ہوں گی, تو کبھی ایسا ہوگا کہ جو ٹریفک لائٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہوں گی, تو وہاں پر ٹریفک پولیس ہوگا جو گائیڈ کر رہا ہوگا. تو اس وجہ سے وہ چینجز آ رہی ہیں, وہ فکس موو نہیں ہے, وہ ہمیشہ چینج ہوں گی. لیکن جو ڈسکریٹ میں ہوگا وہ ہمیں فکس ہوں گی, اس کی موو جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو میرے پاس جو فلانا مہرہ ہے گیم کے اندر چیس کے اندر, تو وہ اس کی موو کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے. Single agent versus multi-agent. In the single agent environment, there is only one agent, computer software playing crossword puzzle. In multi-agent system, there are more than one active agent, video games. So we are looking here another example of environment or the form of environment. So it can be single or it can be multiple. Single means there is always only one environment from where there is an input. There is always only one situation from where it is taking an input, and there is only one agent which is performing on it.
So environment is there, and then there is action, and this action is performed by agent, and this agent is always one. So it's always doing the task independently. And then there is another one which is called multi-agent, and in this case there are many agents and they all are collectively solving one problem. So ہم ایگزامپل اس میں لیتے ہیں ویڈیو گیم کی. ویڈیو گیم میں بہت سارے ایجنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں جو کلیکٹیولی ایک ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں. اگر ہم کوئی دیکھتے ہیں پلاننگ والی گیم جس میں ہمیں پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ کس قسم کے فیلڈز ہونے چاہیے, اس میں کس قسم کے ہمارے پاس آبجیکٹس ہونے چاہیے, وہ ساری چیزیں کلیکٹیولی ایک گول تک لے کر جاتی ہیں. تو ملٹی ایجنٹس ہو جائیں گے اور ملٹی انوائرمنٹ میں ہمیں بہت سارے ایکشن پرفارم کرنے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں ایگزامپل کی طرف اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کون کون سے کیٹیگریز میں وہ لائے کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ جو چیس گیم ہے ود کلاک اور وداؤٹ کلاک, تو اس میں کون کون سے ٹائپس کے انوائرمنٹس آئیں گے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر چیس ود اے کلاک ہے تو وہ فلی آبزرویبل ہے, ہمیں پوری چیس بورڈ نظر آ رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون سے موو کرنے ہیں, اس وجہ سے وہ فلی آبزرویبل ہے. ہمیں ساری چیس کی جو بورڈ ہے اگر وہ نظر نہیں آئے گی تو ہم پورا گیم نہیں کھیل سکتے, اس وجہ سے وہ فلی آبزرویبل ہے اگر وہ کلاک کے ساتھ ہے یا وداؤٹ کلاک ہے. پھر ڈٹرمنسٹک ہے یا اسٹریٹجک ہے, مطلب کہ وہ کمپلیٹ ہے, ہم اس میں ڈیسیژنز لے سکتے ہیں اور کون سا لیں گے اور کون سی اسٹیپ لیں گے ہمیں کیا پتہ ہے کہ نہیں. ایپیسوڈک ہے, کیا وہ ڈپینڈنٹ ہے پچھلے موو کے اوپر کہ نہیں, یا سیکوینشنل ہے, تو ظاہر ہے وہ سیکوینشنل ہے, ایک موو ہم لیتے ہیں تو وہ ڈپینڈنٹ ہے پچھلی موو کے اوپر آلسو, اور وہ ڈپینڈنٹ ہے فیوچر کے اوپر آلسو کہ میں وہاں سے کہاں جاؤں گا. اسٹیٹک ہے یا سیمی ہے. سے اگر ہم دیکھتے ہیں کلاک والے کو تو وہ سیمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرفارمنس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کلاک کے ساتھ. اگر وہ موومنٹ تیزی کے ساتھ کر رہا ہے تو کم ٹائم میں کر رہا ہے تو وہ سیمی ہو جائے گا, لیکن اگر وہ کلاک کے بغیر ہے تو پھر وہ اسٹیٹک ہوگا. ہمیں پتہ ہوگا کہ جو نیکسٹ کیا کرنا ہے اور کتنے ٹائم میں کرنا ہے. اور پھر ڈسکریٹ ہے تو وہ ڈسکریٹ ہے یا کنٹینیوس ہے, تو اس کیس میں وہ ڈسکریٹ ہے. اور ایجنٹ جو ہے وہ ملٹی ہوں گے کیونکہ دو ایجنٹ اس میں گیم کر رہے ہوں گے, تو وہ ایک ہیومن بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ایجنٹ ہو سکتا ہے یا دونوں ایجنٹس ہو سکتے ہیں. پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں اگر پوکر گیم ہے تو اس میں وہ پارشلی آبزرویبل ہے, اسٹریٹجک ہے, اور پھر سیکوینشنل ہے کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے پچھلے موو پہ. اسٹیٹک ہے, ڈسکریٹ ہے, اور ملٹی ایجنٹس اس میں ہوتے ہیں. پھر بکرمن نام کی ایک گیم ہے, آپ نے شاید دیکھی ہوگی, یہ سافٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے. یہ فلی آبزرویبل ہے, ساری ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ پچھلے اس میں دیکھیں ایگزامپل میں تو یہاں یہ پارشلی آبزرویبل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں سارے جو پلیئرز ہیں ان کے کارڈز نظر نہیں آ رہے ہوتے, اس وجہ سے جو ڈیسیجنز ہم لے رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا میں اس میں جیتوں گا کہ کیا میں ہاروں گا. تو اس گیم میں کیا ہے کہ فلی آبزرویبل ہے, مجھے دوسرے کے مووز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کے اندر, اس وجہ سے وہ فلی آبزرویبل ہے. اور پھر اسٹریٹجک ہے, سیکوینشنل ہے, ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, اسٹیٹک ہے, فکس موو ہے اس کے اندر, ڈسکریٹ ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا اسٹیپ ہم نے لینا ہے اور کس طرح لینا. ملٹی ہے, ملٹی ایجنٹس اس میں ہوتے ہیں. پھر ٹیکسی ڈرائیور ہے. ٹیکسی ڈرائیور کیا ہوگا, وہ پارشل آبزرویشن اس کی ہوگی, مطلب یہ کہ وہ فل انوائرمنٹ کو نہیں دیکھ سکتا, اس کو کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی اسٹریٹ سے ہو کر آ جائے, وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا. سیکنڈ, وہ کمپلیٹ مانیٹرنگ نہیں کر سکتا, وہ موسٹلی فوکس کرتا ہے اپنے فرنٹ کے اوپر. جب اس کو ٹرن لینا ہوتا ہے تو وہ بیک پہ دیکھتا ہے, بیک سائڈ مرر پہ,
تو اس وجہ سے وہ پارشلی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ایکشن لے گا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اسٹریٹجک ہے, اس کو ڈفرینٹ قسم کے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس تک پہنچے گا, اس ڈیسٹینیشن تک. سیکوینشنل ہے, ایک کے بعد ایک مائل سٹون اچیو کرے گا. وہ کسی راستے سے جب جائے گا تو وہ اس راستے کو کمپلیٹ کر کے پھر دوسرے رائٹ یا لیفٹ ٹرن کرے گا یا فارورڈ سیدھا جائے گا. وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ سیکوینشنل ہے. ڈائنامک ہے, فکس نہیں ہے, کسی ٹائم پہ بھی وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے, اس وجہ سے وہ ڈائنامک ہو گیا. کنٹینیوس ہے, پچھلے اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اور ملٹی ہے, اس میں مختلف قسم کے ایجنٹس ہو سکتے ہیں. پھر میڈیکل ڈائگنوسس ہے, وہ بھی پارشل ہے, فل ہمارے پاس آبزرویشن نہیں ہوتی. ہم فلی جو بھی ہم ڈائگنوسس کر رہے ہیں کسی ڈیزیز کی تو وہ 100% نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ وہ اگر ہم سی ٹی اسکین لے لیں یا الٹرا ساؤنڈ امیج لے لیں یا ہم ایکس رے لے لیں تو وہ 100% نہیں ہوتی, مطلب ہم اس کو پارشل کہیں گے. اس وجہ سے وہ پارشل آبزرویشن ہے, اسٹریٹجک ہے, ایپیسوڈک ہے. ایپیسوڈک کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ اس ہر ڈیزیز کو جو ڈائگنوز کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہے ود ان اٹ سیلف. اسٹیٹک ہے پھر, اور کنٹینیوس ہے, ظاہر ہے پچھلی میڈیسن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اور پھر سنگل ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجنٹ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا جو یہ ڈیسیژن لے رہا ہوگا, مطلب ایک ڈاکٹر ہوگا جو وہ ڈیسیژن لے رہا ہوگا, وہ اس وجہ سے سنگل ہو گیا. پھر امیج انالیسز ہو گیا, وہ فلی آبزرویبل ہے, ہمیں کمپلیٹ امیج مل جائے تو ہی ہم اس کو آبزرو کریں گے, اس کی انالیسز کریں گے. ڈٹرمنسٹک ہے, وہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون سے سٹیپس ہم نے لینے ہیں پہلے سے ہمیں کمپلیٹ ہے. ایپیسوڈک ہے, ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. سیمی اس وجہ سے ہے کہ سیمی ڈٹرمنسٹک یا اسٹیٹک ہے, کیونکہ اسٹیٹک یا ڈائنامک میں پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ سیمی ڈائنامک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سیمی ڈائنامک اس وجہ سے ہے کہ وہ جو چینجز ہیں وہ آ رہی ہیں جب ہم امیج کو پروسیس کریں گے, امیج پہ پروسیسنگ کریں گے. ڈسکریٹ ہے, اور پھر اس میں سنگل ایجنٹ ہوتا ہے, ہم ایک امیج لے لیتے ہیں اور وہ ایک ہی سافٹ ویئر اس پہ انالیسس کرتا ہے. پھر اس طرح ہمارے پاس اگر روبوٹ پارٹ پکنگ ہے, یہ سارے اگزامپل ہم نے سارے تو نہیں ہیں لیکن موسٹلی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھے تھے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے پرفارمنس میجر اور ایکشن اور اس کے سینسرز اور ایکچویٹرز, جب ہم یہ دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ اگزامپل دیکھے تھے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو انوائرمنٹ کے بیس پہ وہ فلی آبزرویبل ہے, ڈٹرمنسٹک ہے, ایپیسوڈک ہے, اور سیمی ڈائنامک ہے, ڈسکریٹ اور سنگل ایجنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ فلی آبزرویبل اس وجہ سے ہے کہ وہ فل جو پیکج آ رہا ہے یا جو آبجیکٹ آ رہا ہے وہ اس کو کمپلیٹ سینسرز کے تھرو اس کو انپٹ آ رہی ہے. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹریکٹیو انگلش ٹیوٹوریل وہ کیا ہوگا, پارشل ہے اس کی, کیونکہ ہم فل آبزرویشن اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ہمیں جب ہم ٹیسٹ لے رہے ہوں گے یا جو انپٹ آ رہی ہے انوائرمنٹ سے وہ کمپلیٹ شاید نہ ہو, تو اس وجہ سے وہ پارشل آبزرویشن ہے اس کی. پھر یہ اسٹریٹجک ہے, سیکوینشنل ہے, ڈائنامک ہے, اور ڈسکریٹ ہے کیونکہ ہمیں ہر ایک سٹیپ کا پتہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور ملٹی ایجنٹ ہے اس کے اندر. اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے, ایجنٹ ٹائپس. کتنے ٹائپس ہیں ہمارے پاس اور اس کے کیا ایگزامپلز ہیں. تو دیر آر 4 بیسک ٹائپس آف انٹیلیجنٹ ایجنٹ.
Simple reflex agent with state, or you can also call it model. Goal-based agent, utility-based agent. So there are 4 basic types, and we'll go through each individually. So we move to the first type of agent, simple reflex agent. Instead of specifying individual mappings in an explicit table, common input-output association are recorded. इसमें क्या होगा कि हम एक सिंपल इनपुट आ रही होगी हमारे इन्वायरमेंट से, और वो एजेंट परफॉर्म कर रहा होगा उस इनपुट की बेसिस पे. तो वो इनपुट आई, उसने कोई एक्शन डिसाइड किया और फिर उसने परफॉर्म किया. रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्शन टू अचीव सम एब्स्ट्रैक्शन. वो प्रोसेस करेगा जो भी उसके परसेप्शंस होंगी इन्वायरमेंट से, वो एज ए इनपुट आ रही होंगी, तो वो उनको अचीव करेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा और वो किसी लेवल तक जाएगा और वो फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगा. फ्रीक्वेंट मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन इज थ्रू कंडीशन एक्शन रूल. अगर हम किसी एक मेथड को आइडेंटिफाई करना चाहें कि किस तरीके से होगा, तो हम ये कहेंगे कि उसमें सिंपल इफ देन रूल होगा. इफ देन रूल कैसे होगा? इफ परसेप्ट देन एक्शन. वो अगर कोई परसेप्शन आई है, कोई इनपुट आई है, तो वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा. इफ देन रूल है सिंपल. इफ कार इन फ्रंट इज ब्रेकिंग देन इनिशिएट ब्रेकिंग. अब ये सिंपल रूल है. अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या टैक्सी ड्राइवर की एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जो हम कंटिन्यूसली सारे एग्जांपल में देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए. तो अगर टैक्सी ड्राइवर है और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और फ्रंट पे जो गाड़ी आ रही है या वो जो फ्रंट पे इसकी गाड़ी जा रही है, वो ब्रेक लगाते हैं, उसके लाइट रेड हो जाते हैं, तो मतलब ये हुआ कि इसको भी ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी रुक रही है तो इसको भी रोकना चाहिए. तो सिंपल इफ देन कंडीशन हो गई. सिमिलर टू इनिशिएट रिफ्लेक्सेस और लर्न रिस्पॉन्सेज इन ह्यूमंस. इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जिस तरह हम रिफ्लेक्सेस होती है हमारे, रिफ्लेक्सेस का मतलब ये हुआ कि जो हम ना चाहते हुए भी कुछ एक्शन कर लेते हैं, मतलब हमारे सेंसेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली वो कर लेते हैं. जिस तरह हमारा हाथ अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट को पकड़ता है या वो हीट का सेंस आ जाता है उसमें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमारा हाथ खुद बहुत पीछे हट जाता है. तो उसकी वजह क्या है? ये रिफ्लेक्सेस हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. या अगर हमें कहीं से बिजली की हल्की सी करंट आ जाती है तो हम हाथ को पीछे कर लेते हैं. तो वो क्या है? रिफ्लेक्सेस हैं. तो ये क्या है? इफ देन कंडीशन है. इफ इट इज़ हॉट move the hand. If it is electricity, there is electricity, then move the hand. So there are very simple reflexes, and it is implemented in agent, and that's why we call it simple reflex agent. Efficient implementation but limited power. कैसे होगा? Environment must be fully observable, easily runs into infinite loops. अब ये क्या है? एफिशिएंट है. उसकी वजह क्या है कि सिंपल एक रूल है, इफ और देन. डिफरेंट किस्म के रूल्स हमने बना दिए और वो बहुत इजी हैं. अगर ये हो रहा है तो ये करो, अगर ये हो रहा है तो ये करो. तो वो बहुत इजीली हैं और बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत जल्दी है, स्पीड के साथ काम करेंगी. लेकिन इसकी पावर लिमिटेड है. मतलब ये कि हम बहुत सारे इसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रूल्स बनाने पड़ेंगे और हर एक चीज़ के लिए रूल बनाना पड़ेगा. इसके लिए क्या होना चाहिए? एनवायरनमेंट मस्ट बी फुली ऑब्जर्वेबल. अगर इफ देन कंडीशन हम अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए. इजीली रन्स इनटू इन्फिनिट लूप. जाहिर है अगर हमेशा वही इनपुट आ रही है बाहर से, तो वो बार बार रिपीट करता जाएगा और वो उस लूप में फंस जाएगा, वहाँ से आगे नहीं जाएगा, नेक्स्ट रूल की तरफ नहीं जाएगा जब तक कि वो इनपुट आ रही है उसको हमेशा की तरफ. तो इसको हम रिलेट करें उसके साथ, टैक्सी ड्राइवर के साथ, तो क्या होगा कि वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा होगा जब तक कि वो उसको विजुअल क्लियरेंस ना होगी अपनी फ्रंट की, तो तब तक वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा. इस वजह से वो फुली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए और वो लूप में भी बन सकता है, वो हमेशा एक ही काम कर रहा होगा. अगर इसको हम विजुअली देखें तो किस तरह होगा? अगर डायग्राम बनाए इसका, तो हमारे पास एक इन्वायरमेंट है
جس سے ہمارے پاس انپٹ آ رہی ہے کچھ سینسرز کے تھرو، what the word is like now، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا جو انوائرمنٹ سے جو انپٹ آئی ہے وہ کیسے ہے، پھر وہ کرتا کیا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ایکشن سلیکٹ کرتا ہے، لیکن وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کنڈیشنز پہ، ڈفرینٹ کنڈیشنز آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کنڈیشن اگر فلفل ہوتے ہیں تو وہ ان کو پرفارم کرتا ہے ایکچویٹرز کے تھرو، اور وہ ایز اے آؤٹ پٹ دے دیتا ہے انوائرمنٹ کو. تو اس وجہ سے ایک ایجنٹ کے اندر بالکل سمپل سا سسٹم ہوگا، انپٹس آ رہی ہیں، رولز ہیں، اور وہ رولز ایکشن کو سلیکٹ کرتی ہیں، اور وہ ایکشن ایکچویٹرز کے تھرو پرفارم ہو رہا ہے. اب اگر ہم اس کی سمپل سی الگوریتم بنانا چاہیں تو کیا ہوگا، فنکشن کا نام کیا ہوگا، سمپل ریفلیکس ایجنٹ ہے، وہ اس کا ریٹرن کیا ہوگا، وہ ہمیں کیا دے رہا ہوگا ایز اے آؤٹ پٹ، ایکشن دے رہا ہوگا، کوئی بھی ایکشن دے رہا ہوگا، اور وہ ایکشن کیسے ہوگا، اسٹیٹک رول، اے سیٹ آف کنڈیشن ایکشن رولز، ہمارے پاس کچھ رولز ہوں گے اس میں جو کنڈیشنز ہوں گے، اور وہ ایکشنز کو پرفارم کرے گا، اس کے لیے کچھ ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہم نے رکھے ہوں گے. اسٹیٹ ہوگا اس میں، اسٹیٹ کیا ہے، وہ ایز اے انٹرپٹ ان پٹ، جو کہ پرسیپشن ہے، پرسیپٹ ہے. تو پرسیپشن آئے گی جو ایک اسٹیٹ ہوگی، اسٹارٹ میں ہمارے پاس کوئی بھی ان پٹ نہیں آئی تو اسٹیٹ زیرو ہوگی، جیسے ہی وہ ان پٹ آئی تو وہ ایکٹیویٹ ہو کر اسٹیٹ میں آ جائے گی، اور وہ اسٹیٹ ایز اے کنڈیشن کال ہوگی. پھر رول ہوں گے، وہ اسٹیٹ چیک کرے گا رولز کے ساتھ کہ کون سے رولز کے ساتھ وہ میچ ہو رہا ہے، اگر تو وہ میچ ہو گیا تو وہ رول جو ہے ریٹرن ہو جائے گا ایز اے ایکشن. تو وہ ایکشن آئے گا، اور وہ ایکشن ہم بھیج دیں گے ایز اے آؤٹ پٹ. سمپل ریفلیکس ایجنٹ which works by finding a rule whose condition match the current situation and then doing the action associated with that rule. سمپل سی بات ہے، وہ کنڈیشنز کو چیک کرے گا، جو بھی ان پٹ آئے گی، جو بھی ان پٹ انوائرمنٹ سے آئے گی، وہ اس کی کنڈیشنز چیک کرے گا، اگر تو میچ ہوتی ہیں تو وہ اس رول کو پرفارم کرے گا، اور جو بھی ایکشن ہوگا وہ کر لے گا. اب ہم دوسرے ٹائپ کی طرف جاتے ہیں، ریفلیکس ایجنٹ وتھ اسٹیٹ اور ماڈل. ایون اے لٹل بٹ آف ان آبزرویبلٹی کین کاز سیریس ٹربل. دا بریکنگ رول گیو earlier assume that the condition car in front is braking can be determined from the current video image. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فل جو آبزرویشن ہے وہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس فل کنڈیشنز نہیں آ رہی ہوتی. اگر ہم اس میں دیکھیں جو اگزامپل ہے کار ڈرائیونگ کی، اگر تو وہ کار جا رہی ہے جو فرنٹ پہ ہے، لیکن اس کے جو بریک لائٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ گاڑی سلو ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں. تو اگر وہ سلو ہوتی جا رہی ہے تو بھی ہم بریک لگا دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس فل آبزرویشنز نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ کو اور وہ انوائرمنٹ فلی آبزرویبل نہیں ہے، تو ہم ڈفرینٹ اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا وہ گاڑی سلو ہو رہی ہے، اگر سلو ہو رہی ہے تو کتنی سلو ہو رہی ہے، وہ اچانک رک گئی ہے تو یا وہ آہستہ آہستہ سلو ہو رہی ہے. تو یہ ہم ساری چیزیں ڈفرینٹ اسٹیٹس ہو گئے، ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوں گے، جس کی بیس پہ ہم ایک ایکشن کو پرفارم کریں گے. More advanced techniques would require the maintenance of some kind of internal state to choose an action. اب اس میں ایڈوانسمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ انٹرنل اسٹیٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس میں ڈفرینٹ قسم کے مینٹیننس ہونی چاہیے. وہ خود سے دیکھے کہ کیا مجھے یہ ایکشن پرفارم کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. تو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہونے چاہیے اس کے اندر، وہ خود ہی سلیکٹ کرے، اور وہ ایڈوانس لیول یہ ہوگا کہ وہ وہاں سے سیکھے بھی، ساتھ میں لرننگ بھی کر رہا ہو. ریفلیکس ایجنٹس وتھ اسٹیٹ اینڈ ماڈل، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں آپس میں تو انٹرنل اسٹیٹ مینٹینز امپورٹنٹ انفارمیشن فرام دا پریویس پرسیپٹس.
Sensors only perceive a partial picture of environment, helps with some partial observable environment. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ یا ماڈل بیس ہے وہ کیا کرے گا، وہ ڈپینڈنٹ ہوگا ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اوپر. ہمارے پاس ایک ان پٹ آئی اور اس کو ایک اسٹیٹ کے اندر ہم نے رکھا، پھر دوسری ان پٹ آئی تو اس کو دوسرے اسٹیٹ کے اندر رکھا، اور جب ہم ایک تھریش ہولڈ تک پہنچ گئے تو ہم نے ایکشن پرفارم کر لیا. فار ایگزامپل جو گاڑی ہمارے سامنے جا رہی ہے وہ آہستہ سلو ہو رہی ہے لیکن اس کے لائٹس آن نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بریک تو نہ لگائی ہو لیکن اس نے ایکسیلریٹر کو بالکل چھوڑ دیا ہو، اس نے ایکسیلریٹر کو ایکسیلریٹ نہ کیا ہو، تو کیا ہوگا، وہ گاڑی جو ہے وہ سپیڈ میں نہیں جا رہی، وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک کنڈیشن ہو گئی. اب اس نے کیا کیا، یہ ایک اسٹیٹ ہو گئی. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ساتھ میں بریک بھی لگا دی، تو یہ دوسری اسٹیٹ ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں بھی بریک لگانی چاہیے، ہمیں وہ ایکشن پرفارم کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہوا، اسٹیٹس ہو گئے، اس کے اندر ماڈلز ہو گئے. The internal state reflects the agent knowledge about the world. This knowledge is called model, may contain information about changes in the world. اب ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ایکچولی نالج ہے، وہ انفارمیشن جو ہمیں باہر سے آ رہی ہے اور اس کو ہم رکھتے جا رہے ہیں اسٹیٹس میں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ ایک اسٹیٹ ہے، وہ ایک ماڈل ہے. ایک کمپلیٹ ہو گیا تو دوسرا ساتھ میں کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ہم ایکشن پرفارم کریں گے. ماڈل بیس ریفلیکس ایجنٹ ریکوائرڈ انفارمیشن، اس کو انفارمیشن چاہیے ہوگی تاکہ وہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کی طرف جائے. ہاؤ دا ورلڈ ایوالوز انڈیپینڈنٹلی آف دا ایجنٹ. اب کوشچن بیسک یہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کیا چینجز آ رہی ہے انوائرمنٹ کے اندر اور وہ چینجز کس طرح ہو رہی ہیں، تو وہ اس انفارمیشن کو ساتھ رکھتا جا رہا ہوگا. اب ایک اسٹیٹ کے بعد وہ دوسرے اسٹیٹ پہ پہنچے گا تو وہ پچھلے اسٹیٹ کی انفارمیشن ساتھ رکھے گا تبھی وہ دوسرے اسٹیٹ پہ پہنچے گا. An overtaking car generally will be closer behind than it was a moment ago. اب اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ اوورٹیک کرنا چاہ رہے ہیں ایک گاڑی سے جو آپ کے فرنٹ پہ ہے، لیکن آپ نے بیک مرر میں دیکھا کہ ایک اور گاڑی آپ کے پیچھے آ رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے، وہ مسلسل آپ کے قریب آتا جا رہا ہے. اگر آپ نے اوورٹیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ پچھلی گاڑی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ تو اوورٹیک نہیں کر رہی، تو اگر وہ بھی اوورٹیک کر رہی تو آپ کو پھر رکنا پڑے گا. تو ظاہر ہے ہم ایسی سچویشن میں کمپلیٹلی آبزرو کر رہے ہوں گے اس کو، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم اسٹیٹس کو ساتھ رکھ رہے ہوں گے. اگر تو وہ قریب ہوتا جا رہا ہے تو ہم پھر اوورٹیکنگ نہیں کریں گے، اگر تو وہ دور ہے تو پھر ہم اوورٹیکنگ کریں گے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے. ظاہر ہے ایک مومنٹ یا کچھ ٹائم کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو وہ گاڑی اگر سپیڈ سے ہے تو وہ اور بھی قریب آ چکی ہوگی. The current perception is combined with the old internal state to generate the output description of the current state. اب سارے اسٹیٹس کو کمبائن کر کے پھر ہم ایکشن کی طرف جاتے ہیں، اور جب سارے کمپلیٹ ہو جائیں، ہمارے پاس ساری انپٹ آ جائے اور وہ اسٹیٹ فلفل ہو جائیں، تو ہم اس کے بعد نیکسٹ ایکشن پہ جائیں گے. اگر ہم اس کی ویژول ڈائیگرام دیکھنا چاہیں تو کیا ہوگا، ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہے اور ایک انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ سے سینسرز کے تھرو انپٹ آ رہی ہے جو اس کو آبزرو کر رہا ہے، پھر ہمارے پاس اسٹیٹ ہے. اب وہ ایک ایک اسٹیٹ کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کو کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں. ایک اسٹیٹ کمپلیٹ ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسری اسٹیٹ کمپلیٹ ہو گئی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، واٹ مائی ایکشن ڈو. ہم اگر ایک اسٹیٹ کمپلیٹ ہے تو میں کیا ایکشن پرفارم کروں. اگر میں ایکشن پرفارم کروں تو اس سے کیا اثر پڑے گا. تو اگر اثر نیگیٹو میں جا رہا ہے تو میں پھر ویٹ کروں گا. اس وجہ سے ہر اسٹیٹ کی ہمیں یہ کنڈیشن چیک کروں گا اور ساتھ میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. سیکنڈ، ہاؤ دا ورلڈ از ایوالوز. ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا چینجز آ رہی ہیں. جیسے ہی میں نے ایکشن ابھی پرفارم نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھوں گا کہ کیا چینجز آ رہی ہیں انوائرمنٹ میں کہ نہیں. مطلب یہ
کہ جو گاڑی میرے پیچھے آ رہی ہے کیا وہ سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہے کہ نہیں، یا کیا وہ قریب پہنچ چکی ہے کہ نہیں. تو یہ ساری کنڈیشنز میں دیکھ رہا ہوں گا اور اس کو کیا کہوں گا کہ یہ اسٹیٹس چینج ہوتی جا رہی ہیں. اب یہ ساری اسٹیٹس کمپلیٹ ہو گئی. اسٹیٹ کمپلیٹ کیا ہو گئی کہ جو اگلی گاڑی ہے وہ سلو ہے، جو میرا رائٹ لائن ہے روڈ کے اوپر وہ خالی ہے، پھر میری جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے وہ سلو ہے، وہ اوورٹیکنگ نہیں کر رہی. تو مطلب یہ کہ میرے پاس سارے اسٹیٹ کمپلیٹ ہو گئے. تو میں رائٹ پہ جا کر اس جو گاڑی ہے جو میرے فرنٹ پہ ہے اس کو میں اوورٹیک کر سکتا ہوں. تو اب کنڈیشن ساری فلفل ہو گئی، سارے اسٹیٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. تو پھر اس کے بعد میں یہاں آ کر وہ ایکشن پرفارم کر لوں گا. تو وہ ایکشن میں کیسے پرفارم کروں گا؟ ایکچویٹرز کے تھرو، اور وہ انوائرمنٹ کو واپس بھیج دوں گا میں. اب اگر ہم اس کا ایک چھوٹا سا الگوریتم بنائیں، ماڈل بیس ریفلیکس ایجنٹ کیسے ہوگا؟ فنکشن کا نام ہم کیا رکھ سکتے ہیں؟ ریفلیکس ایجنٹ وتھ اسٹیٹ. وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوں گے اس کے اندر، اور وہ ریٹرن کیا کرے گا؟ ایکشن. انوائرمنٹ کو وہ ایکشن دے گا، اسٹیٹ. A description of current world state, rules, a set of condition action rules, action, the most recent action, initially none. ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹس ہوں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا. انیشیلی وہ نن ہوں گے، اور پھر ہم وہ اسٹیٹس کو دیکھتے جائیں گے، اور ہر ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوگا ڈفرینٹ کنڈیشنز کے اوپر. تو ہمارے پاس کیا ہوگی؟ اسٹیٹ، ایکشن، پرسیپٹس ہوں گے جو ایز اے اسٹیٹ کو ان پٹ جا رہی ہوگی ہمارے پاس، وہ آ رہی ہوں گی اسٹیٹ کے اندر. پھر رول کیا ہوں گے؟ رول میچ. ہمارے پاس رولز ہی ہوں گے جس طرح کے سمپل ریفلیکس ماڈل میں تھا، ریفلیکس ایجنٹ میں تھا، لیکن یہاں پر ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹ ہیں. تو ہر ایک اسٹیٹ کمپلیٹ ہوگی تب ہی ہم ایک ایک کر کے ہر ایک اسٹیٹ کو کال کر کے اس کو کمپلیٹ کر کے پھر نیکسٹ کی طرف جائیں گے. پھر ایکشن کیا ہوگا؟ جیسے ہی سارے اسٹیٹ کمپلیٹ ہو جائیں تو وہ رول اس کے لیے جو ایکشن ہونا تھا وہ کال ہو جائے گی، اور وہ کال ہو کر ہم اسٹیٹ کو دے دیں گے، اور وہ اسٹیٹ ایز اے آؤٹ پٹ چلا جائے گا، اور ہمارے پاس آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ ایٹ دی اینڈ ایکشن آ جائے گا، کیا ایکشن پرفارم ہوا. تھرڈ ٹائپ ہمارے پاس ہے model based agent. Merely knowing about the current state of the environment is not always enough to decide what to do next. The right decision depends on where the taxi is trying to get to. So the goal information is also needed. اب ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ ہم اس میں ایک اور انہانسمنٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں گول بیسڈ ایجنٹ ہو. ہم نے ایک ٹارگٹ تک پہنچنا ہو، ہمیں کچھ اچیو کرنا ہو. اب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس صرف یہ انفارمیشن ہو کہ کیا میں اوورٹیک کروں کہ نہ کروں، اس کا مقصد کیا ہوگا، مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو فائدہ مجھے یہ دیکھنا ہوگا، اور ہمیں ایٹ دی اینڈ کون سی چیز اچیو ہوگی تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ گول ہے. تو گول کے لیے ہمیں اور کیا کچھ چاہیے ہوگا؟ گول بیس ایجنٹ آر فار مور فلیکسیبل. یہ بہت ایزی ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اف اٹ اسٹارٹ ٹو رین the agent adjusts itself to the change of circumstances, since it also looks at the way its action would affect its goal. Remember doing the right thing. For the reflex agent, we would have to rewrite a large number of condition action rules. اب گول بیس میں کیا ہوگا کہ میں نے ایٹ دی اینڈ کہاں تک پہنچنا ہے. اگر ہم ٹیکسی ڈرائیور کو ہی لیتے ہیں، وہ ایک جگہ سے سٹارٹ ہوا اور اس نے ایک ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے، لیکن وہ اس ڈیسٹینیشن تک کیسے پہنچے اس کو بہت سارے اسٹیٹ ڈیفائن کرنے ہوں گے، اور ہر ایک ایکشن کو اس نے فکس کرنا ہوگا کہ وہ کیسے اس جگہ تک پہنچے گا، اور اس میں پھر وہ چینجز بھی لا سکے. چینجز کیسے لا سکے کہ اگر انوائرمنٹ چینج ہوتی جا رہی ہے تو اس کے لیے مجھے کون سا ایکشن پرفارم کرنا ہوگا. مطلب اگر بارش ہو رہی ہے تو اس میں اسپیڈ ڈفرینٹ ہوگی، اس میں اوورٹیکنگ کے رولز ڈفرینٹ ہوں گے، اس میں جو گاڑی کی کنڈیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، مجھے وائپر لگانے ہوں گے، مجھے اور بہت ساری چیزیں
ہیں جس کا خیال رکھنا ہوگا. اگر رات ہے تو اس کے لیے الگ کنڈیشنز ہوں گی, اگر تو دن ہے تو اس کے لیے الگ کنڈیشنز ہوں گی, اگر تو رش ہے اس کے لیے الگ کنڈیشن ہوں گی. تو یہ سارے جو اسٹیٹس ہیں وہ مجھے ڈیفائن کرنے ہوں گے, اور گول اورینٹڈ ہوں گے تو ظاہر ہے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا ہوگا, تو ان سب کو میں نے ڈیفائن کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے جو ریفلیکس ایجنٹ ہے اس میں ہمیں یہ ساری رائٹنگ کرنی ہوگی, اور ہمیں گول جو ہے وہ ڈیفائن کرنے ہوں گے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں ڈائیگرام کی فارم میں, تو انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس اور ایک ایجنٹ ہے. سینسرز کے تھرو پرسیپشنز آ رہی ہے اور وہ کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہا ہے. ہمارے پاس اسٹیٹ ہے سیم اسی طرح, اور وہ اس کو آبزرو کر رہا ہے, اور ساتھ میں پھر ہمارے پاس ایکشن ہے. واٹ اف اٹ ول بی لائک اف آئی ڈو ایکشن اے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے ایکشن ہیں اور وہ ڈپینڈنٹ ہیں انوائرمنٹ پہ. وہ اگر ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے تو وہ ایک قسم کی ایکشن کو لے گا, اگر تو ہمارے پاس موسم صاف ہے تو دوسرے قسم کے لے گا, اگر تو دن ہے تو ایک قسم کے ایکشن لے رہا ہوگا, اگر رات ہے تو دوسرے قسم کی لے رہا ہوگا. اس وجہ سے یہاں پر چینجز آ رہے ہوں گے, اور وہ کنٹینیوسلی یہاں پر لوپ میں اسٹیٹس کو چینج کر رہا ہوگا سیم اسی طرح. اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا گول اچیو ہو رہا ہے فلانے ایکشن کو پرفارم کرنے سے جس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹس ہیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ہم پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم اس کو ایز اے ایکچویٹر دے دیں گے انوائرمنٹ کو. یوٹیلیٹی بیس ایجنٹ کیا ہوگا؟ گول آر ناٹ ریئلی انف ٹو جنریٹ ہائی کوالٹی بیہیویئر. دیر آر مینی ویز to reach to the destination, but some are qualitatively better than other, more safe, shortcut, less expensive. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یوٹیلیٹی بیس ہوں گی, ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جس گول کو میں اچیو کر رہا ہوں ان میں سے سب سے بہتر کون سا ہے, اور وہ ڈپینڈنٹ ہوں گی کون سے چیز کو میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں. اگر تو مجھے ایک سچویشن میں سپیڈ چاہیے تاکہ میں جلدی پہنچ جاؤں, تو اس وقت پھر مجھے یہ خیال نہیں کرنا ہوگا کہ کیا میرے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ امپورٹنس جو یوٹیلیٹی ہے, جو مجھے چیز چاہیے وہ ہے سپیڈ. سیکنڈ, مجھے اگر سیفٹی چاہیے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ جلدی پہنچا دیں, یا ہم یہ کہیں کہ جو کمفرٹ ہے مجھے وہ چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ مجھے سیف جرنی چاہیے تاکہ میں بالکل ٹھیک پہنچ جاؤں وہاں پر. پھر ڈپینڈ کرتا ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے یوٹیلیٹیز ہو سکتے ہیں, ریکوائرمنٹس ہو سکتے ہیں. تو اب ان سارے ریکوائرمنٹس پہ ڈپینڈنٹ ہوگا, اور پھر ہم ان کو فکس کر دیں گے ایک نمبر کے ساتھ. وہ کیسے ہوگا؟ وی سے دیٹ اف ون ورڈ اسٹیٹ از preferred to another, then it has high utility for the agent. Utility is a function that map a state onto a real number. State applies to real number. Any rational agent poses a utility function. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو بھی یوٹیلیٹیز ہوں گی ہم اس کو ڈفرینٹ نمبر دے دیں گے, ریئل نمبر دے دیں گے. مطلب یہ کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس گڈ, بیٹر اور بیسٹ, سو ہم ان تینوں چیزوں کو ڈفرینٹ نمبر دے دیں گے کہ مجھے گڈ چاہیے تو اس کے لیے کون سا نمبر اچیو کرنا ہوگا, مجھے بیسٹ چاہیے تو اس کے لیے کون سا چاہیے ہوگا. تو ہم اس کو ڈفرینٹ نمبرز کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے لیول پہ ہم پہنچا کے, تاکہ ہم اس کو کمپیئر کر سکیں آپس میں کہ کون سا بہتر تھا کون سا نہیں تھا. اور ڈفرینٹ اسٹیٹس تھے ہمارے پاس, پھر اسٹیٹس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ گول آ گئے کہ کون کون سے گولز میں اچیو کر سکتا ہوں. پھر وہ گول جو ہیں وہ یوٹیلیٹی بیس ہو گئے, مجھے کون سی چیز کس طرح چاہیے. تو اس طرح ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے ریئل نمبر کے ساتھ. اور اگر ہم اس کی ڈائیگرام دیکھنا چاہیں کہ یہ ویژولی کیسے ہوگا, تو وہ انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس, وہاں سے
کوئی بھی انپٹ آ رہی ہے سینسرز کے تھرو جو پرسیو ہو رہی ہیں اور وہاں پر وہ کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہا ہے. پھر ہمارے پاس اسٹیٹس ہیں, وہ اسٹیٹس چینج ہوتی جا رہی ہیں اور میں ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا وہ جو باہر کا ماحول ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ اسٹیٹک ہے کہ وہ ڈائنامک ہے. پھر ساتھ میں میں ایکشنز دیکھ رہا ہوں کہ جو ایکشن میں لینا چاہ رہا ہوں کون سا ایکشن لوں, گول کی بیس پہ کون سے ایکشن کو پرفارم کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. پھر یوٹیلیٹی بیس ہے, ہاؤ ہیپی آئی ول بی ان سچ اے اسٹیٹ, مطلب یہ کہ مجھے گڈ بہتر چاہیے ہوگا, بیٹر چاہیے ہوگا یا بیسٹ چاہیے ہوگا, وہ ڈپینڈ کرے گا یوٹیلیٹی کے اوپر. واٹ ایکشن آئی شوڈ ڈو ناؤ, پھر اس کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ اچھا میری یوٹیلیٹی کس لیول کی ہے وہ بھی مجھے مل رہی ہے, جو گول تھا وہ بھی مجھے مل رہا ہے, کس گول تک میں نے جانا ہے وہ بھی فائنڈ آؤٹ ہو گیا, اور اسٹیٹس جو تھے وہ بھی سارے کمپلیٹ ہو گئے. تو اب مجھے کیا ایکشن کرنا چاہیے, جب وہ میں ایکشن فارم کروں گا ایکچویٹرز کے تھرو تو وہ ایز اے آؤٹ پٹ چلا جائے گا انوائرمنٹ کو. So we will now conclude today's lecture. What we have done until now, ہم نے دیکھا ڈفرینٹ ٹائپس آف انوائرمنٹ, کتنے ٹائپس تھے, ڈائنامک تھے, اسٹیٹک تھے, سیکوینشنل تھے, ان سیکوینشنل تھے, آبزرویبل تھے, ان آبزرویبل تھے. ہم نے بہت ساری ایگزامپلز اس کی دیکھی, جو ہم نے دیکھا کہ اگر ٹیکسی ڈرائیور ہے تو وہ فلی آبزرویبل ہے, کیا وہ اسٹیٹک ہے, کیا وہ ڈائنامک ہے. ہم نے اس کی ایگزامپلز دیکھی, ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس دیکھے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایجنٹ کے کتنے ٹائپس ہیں. سمپل ایجنٹ ہے وہ اف دین رول کی کنڈیشن کے اوپر ہے اور اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آ رہی, وہ ایگزیکٹلی سمپل ان پٹ لے رہا اور آؤٹ پٹ دے رہا ہے, لیکن اس کے کچھ لمیٹیشنز ہیں. وہ فلی آبزرویبل ہونا چاہیے, اس کے پاس ساری انفارمیشن ہونی چاہیے اور اس میں چینجز نہیں آ سکتی. پھر ریفلیکس ایجنٹ ہے, اس میں ڈفرینٹ اسٹیٹ تھے, وہ اسٹیٹ کیسے بنتے ہیں, وہ کیسے اچیو ہوں گے, کیسے سارے اسٹیٹس اچیو ہوں تو ہم نیکسٹ ایکشن کی طرف جائیں گے. پھر گول بیس ہے, کتنے گول ہیں ہمارے پاس, ہم گول ڈیفائن کر لیں گے کہ مجھے کس انوائرمنٹ میں کس قسم کا گول چاہیے ہوگا. تو ہم وہ اچیو کرنے کے لیے پھر ظاہر ہے سارے اسٹیٹس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور پھر ہم اس گول کی طرف جائیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گی یوٹیلیٹی بیسڈ ایجنٹ, کہ کون کون سے یوٹیلیٹیز ہیں جو ہمیں اچیو کرنے ہیں, گڈ چاہیے, بیٹر چاہیے, بیسٹ چاہیے, تو اس بیس پہ ہم ڈیسیجن لیں گے. سو دس از ٹوڈیز لیکچر اینڈ ناؤ وی ول کنکلوڈ ہیئر اینڈ انشاءاللہ وی ول میٹ ان the next lecture. اللہ حافظ.